बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान अली साहिब, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताज। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताज एक चीज़ आपसे ये दरियाफ्त करनी थी, तावील वाहिद से मुतल्लिक एक एतराज़ नज़र से गुजरा उस्ताज। उसमें यह एतराज़ किया गया था आपकी तावील वाहिद का जो एक तरीका है, इमाम फराही ने भी बयान किया है कि हम ये बात तो मानते हैं कि कुरान ने अपनी बात बिल्कुल मुतय्यन तरीके से बयान कर दी है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि किसी एक आयत का एक ही मुद्दा है, तो ये तो उस वक्त ये बात यकीनी होगी ना जब मुतकल्लिम खुद ये बात बयान करे कि मैंने हर आयत के अंदर एक ही मुद्दा बयान किया है। क्योंकि जिस तरह की कुरान किताब है, एक अदबी शहपारा है, तो इसका तो इम्कान उसमें माना जा सकता है कि उसमें बहुत सी आयतें एक ही मुद्दा बयान करती हों और कुछ आयत ऐसी भी हों जिनके एक से ज्यादा मुद्दे या मफाहीम हों। तो क्योंकि मुतकल्लिम की अपनी सराहत मौजूद नहीं है इस बाब में, तो फिर ये उसूल किस तरीके से ड्राइव किया गया है, इसकी जरा उस्ताद वजाहत कीजिएगा। ये आखिरी दर्जे की सफाहत है। यानी मुतकल्लिम का मुद्दा हमेशा एक ही होता है। उसने अगर उसमें ताद्दुद पैदा किया है तो उसे बयान करना चाहिए। मुतकल्लिम ने ये वजाहत कर दी कि वो अरबी मुबीन में बात कर रहा है। ये वजाहत कर दी कि वो बेलिसानिक है, पैगंबर तुम्हारी ज़ुबान में बात कर रहा है। लिहाजा जो बात करने के लिए कायदे ज़ाब्ते तय हैं, जो अक्ल आम समझती है, वही माने जाएंगे। उसने अरबी ज़ुबान कहा है तो हम मानेंगे कि ये वही अरबी ज़ुबान है जो उस वक्त बोली जा रही थी या लोग जिसमें गुफ्तगू कर रहे थे। वो अगर मुबीन है तो हम ये समझेंगे कि वो उनकी मारूफ ज़ुबान है, उसमें किसी किस्म का कोई एच पेश नहीं है। इसी तरीके से जितनी चीज़ें इंसान फितरी तौर पर किसी कलाम के बारे में मानता है वही मानी जाएंगी, इल्ला ये कि उससे मुख्तलिफ कोई चीज़ की जाए। उस सूरत में अलबत्ता मुतकल्लिम से मुतालबा करना चाहिए। यानी फिर उसे बताना चाहिए था कि आम तौर पर तो जब मैं बात करता हूँ, आप बात करते हैं, इंसान बात करते हैं, तो वे एक ही मुद्दा को सामने रख के उसको दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि वो जो कुछ कहना चाहते हैं वो बग़ैर किसी इबहाम के मुखातबीन तक पहुँच जाए। आम हालात में हर शख्स यही करता है। इससे मुख्तलिफ कोई बात अगर की गई है तो उसके लिए मुतकल्लिम को वजाहत करनी चाहिए। उस्ताद, इसमें असल में जो बात उठाई गई है ना, वो यहाँ से बयान की गई है क्योंकि कुरान एक बिल्कुल सादा नसरी उस्लूब की किताब नहीं है। तो हम क्योंकि देखते हैं कि जो आला अदबी कलाम होते हैं उनमें बाज औकात जानते बूझते मुतकल्लिम दो शेड्स रख देता है अपनी किसी बात में, अपनी किसी मिसाल के तौर पर शायराना कलाम में। तो इसकी नफी क्यों की जा रही है कि इसका इम्कान बिल्कुल रद्द कर दिया गया कि कुछ ऐसे मौके मौजूद हों जहां पे मुतकल्लिम ने खुद रखा हो और हम उन्हीं जराए को इस्तेमाल करते हुए जो बिल्कुल फितरी हैं उनसे दो शेड्स बरामद करके दिखाएं किसी बात की। ये इसके ऊपर जरा बयान करें। जैसे शायरी के बारे में आपने बयान फरमाया, वहाँ पर शायर हजरात कोई बयान तो नहीं देते। यानी हम उस मौके के ऊपर दलाइल से फिर बताते हैं कि यहाँ तो यकसा सतह पर दो बातें निकल रही हैं, तो वो कुरान मजीद में भी उठा के बता दीजिए। हमने यकसा सतह पर दो बातें निकल रही हैं, उसको हर हर जगह पे आज़मा के देख लिया, लिहाजा ये बयान वाक़या भी हो गया। तो दुनिया में किसी बात के बारे में जब हम अपनी राय देते हैं तो दो ही तरह की चीज़ें होती हैं। यानी या अक्ल व फितरत के मुसल्लमात होते हैं, और या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको हम वाक़े के तौर पर पहले दिखा दें। ये दावे उसके बाद करने चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये नहीं है कि मदरसा फ़राही के अकाबिर ने ये बात कही और किसी किताब में लिख के दुनिया से चले गए। इमाम फ़राही ने सूरतों का इंतखाब किया और उनकी तफसीर करके दिखाई। उस्ताद इमाम अमीन हसन इस्लाही ने पूरे कुरान की तफसीर लिखी। मैंने भी पूरे कुरान की तफसीर लिखी, उसका तर्जुमा किया। इस सब को सामने रख के अब मफरूज़ात पर बात करने की बजाय किसी एक आयत का इंतखाब कीजिए और ये बताइए कि देखिए इसमें यकसा तौर पर दो मानी निकल रहे हैं या दोनों का इस्तेमाल यकसा पैदा हो गया।
جی استاذ، بالکل بات واضح ہو گئی ہے۔ ایک آخری فالو اپ کوشچن ہے اسی سلسلے میں کہ آپ نے مقامات میں جو آرٹیکل لکھا ہے قطعی دلالہ کے عنوان سے، اس کو پڑھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یکساں سطح پر کسی ایک آیت کے دو ایسے مفاہیم نہیں نکل سکتے جو آپس میں متعارض ہوں۔ تو کیا یہ میری ناقص فہم کی غلطی ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں، یعنی کہ کیا اس کا امکان ہے کہ ایک ہی سطح پر دو ایسے مفاہیم تو نکل جائیں جو آپس میں ٹکراتے نہ ہوں؟ تو جو ہم قطعی الدلالہ کہہ رہے ہیں وہ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ دو متعارض مفاہیم نہیں ہونے چاہیے۔ کیا یہ بات درست ہے یا میں غلط سمجھ سکا ہوں؟ اپنی بات پر غور فرمائیے، جب وہ متعارض نہیں ہے تو دو کیسے ہو گئے؟ پھر تو اصل میں ایک بات ہے، جس بات کے مختلف پہلو آپ بیان کر رہے ہیں، تو وہ تو ایک بات میں 10 چیزیں مضمر ہو سکتی ہیں، اس کے مضمرات ہم کھولتے چلے جاتے ہیں۔ وہ مضمرات لسانی بھی ہوتے ہیں، وہ مضمرات عقلی بھی ہوتے ہیں۔ ان کو بیان کرنے کے بارے میں کیا کبھی کوئی اختلاف ہوا ہے؟ یعنی ایک مدعا ہے، اس مدعا کو سامنے رکھ کے متکلم نے بات کی ہے، لیکن ایسی بات کی ہے کہ اس کے پرت کھولتے چلے جائیے تو اس میں ایک جہان معنی برآمد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی نہ صرف یہ کہ ہم تائید کرتے ہیں، بلکہ متعدد مقامات پر اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ استاذ، اگر آپ برائے کرم صرف ایک مثال کوئی اس کی وضاحت سے قرآن سے بیان فرما دیں کہ جس میں مدعا ایک ہو لیکن اس کی پرتیں جب انسان کھولے تو پھر اس کے اندر وہی اسی مطلب ظاہر کے تحت باطن بھی سامنے آنا شروع ہو جائے۔ اگر کوئی ایک مثال بیان کر دیں تو بہت آسان ہو جائے گا سمجھ۔ کیا آپ طالب علموں کے لیے مثالیں بیان کرنی ہوں گی جبکہ تدبر قرآن موجود ہے؟ اس میں 10 مقامات پر مولانا اصلاحی نے خود بیان فرمایا ہے کہ یہ دیکھیے اس میں یہ پہلو ہیں جو متعین طور پر سامنے آ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں بعض چیزوں کی شرح و وضاحت کی ہے، جیسے مثلاً حدود کے آیات ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ اس میں یہ چیزیں زبان و بیان کی روح سے مضمر ہیں، جن کو نکال کر آپ اس پورے قانون کو ترتیب دیتے ہیں۔ تو یہ مقامات تو اب ہر طالب علم ایک طرف سے شروع کرے، 10 جگہ پر خود دریافت کر لے گا۔ جی حسنین اشرف صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ وعلیکم السلام۔ 2 سوال عرض کرنے تھے، ایک تو ایک شعر سے متعلق ہے اور ایک آپ کے مضمون مقامات میں جو مضمون ہے اس سے متعلق ہے۔ شعر جو ہے وہ حزین لاہیجی کا ہے، آپ کو معلوم ہوگا ان کی مشہور غزل ہے وہ یہ برہ سیری کہ زیاد رفته باشد۔ اس میں ان کا ایک شعر ہے، امشب صدای تیش از بی ستون نیامد، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد۔ یہاں جو خواب شیرین ہے اس میں 2 احتمال پیدا ہوتے ہیں، یا تو یہ فرہاد کا ہی میٹھا خواب ہے، شیرین خواب ہے، یا یہ شیرین کا خواب ہے جس سے فرہاد چلا گیا ہے۔ تو کیا دونوں کو قبول کیا جا سکتا ہے یہاں پہ؟ اس میں ظاہر ہے کہ ترجیح قائم کرنا ہوگی، یعنی شاعر نے اصلاً کیا مراد لیا ہے اور کس چیز کی طرف ایک خاص طرح سے لطیف اشارہ کر دیا ہے۔ یعنی شیرین اس کی محبوبہ بھی ہے، اور اپنے نام کے لحاظ سے، اپنی لطافت کے لحاظ سے، اور جو اس کے ساتھ تعلق سے لذت حاصل ہوتی ہے، شیرین بھی ہے۔ تو ہمیشہ ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ جب شاعر بعض دوسری چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے یا کوئی متکلم بھی اشارہ کرتا ہے تو ہم یہ طے کرتے ہیں کہ اصلاً کیا مقصود ہے۔ جب اصلاً کیا مقصود ہے متعین ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کن چیزوں کو اس نے لطافت کے ساتھ نمایاں کر دیا ہے یا ان کو مضمر کر دیا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کو فارسی میں، خاص طور پر معاملہ بندی کی شاعری میں، اور یہ جو دور متوسط کے شعراء ہیں جیسے عرفی ہے، صائب ہے، ان میں آپ کو بہت مثالیں اس کی ملیں گی۔ یہ معاملہ تو دنیا کے ہر کلام میں ہوتا ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا ہے اور اس میں ایک دوسری جانب بھی اشارہ کر دیا۔ قرآن مجید میں اس کی مثال ہے، ایک مقام پر گریز کیا ہے تو گریز کرتے ہوئے یک بیک کشتی کے مسافروں کا ذکر کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کشتی کے مسافروں کا ذکر تو وہاں اسی کشتی کا ہوا ہے جو اب ہمارے ہاں دریاؤں میں چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی باقی نعمتوں کا یا اپنی آیات کا ذکر کیا ہے، وہ کشتی کو بھی اپنی آیت کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد کشتی نوح
کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ ایک لطیف اشارہ ہے۔ اس طرح کے اشارات متکلم کی طرف سے لطف پیدا کرتے ہیں اور مخاطب کے ذہن میں اہتزاز پیدا کرتے ہیں، تو اس کو میرے نزدیک ایسے دیکھنا چاہیے۔ بہترین۔ اور رجحان قائم کرنے میں کیا پیش نظر ہونا چاہیے کسی بھی احتمال کی طرف؟ کیا وہ جو مت ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، یا کیسے رجحان قائم کیا جا سکتا ہے یہاں پہ؟ ظاہر ہے کہ وہی تینوں چیزیں ہوں گی۔ یعنی لفظ، ہم نے شیریں کا لفظ دیکھا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ شیریں کا لفظ یہاں پر کیا محتمل الوجوہ ہو سکتا ہے، پہلے یہ دیکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب اقبال نے کہا کہ مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا، تو وہاں کوئی دوسرا احتمال نہیں پیدا ہوتا، یہاں پیدا ہو گیا، اس لیے کہ فرحات کا ذکر آ گیا ہے۔ تو یہ جب محتمل الوجوہ ہو گیا تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو سیاق پیدا ہوا ہے یا شاعر کے پیش نظر جو مدعا ہے جس کو سامنے رکھ کے اس نے شعر کہا ہے، اس میں کیا چیز ترجیح کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ ترجیح کبھی کبھی قطعی ہو جاتی ہے اور کبھی اسی طرح لطافت کے ساتھ باقی رہتی ہے، کیونکہ شاعری اور اس نوعیت کا کلام، اس میں یہ چیز پیش نظر نہیں ہوتی کہ ایک مخصوص مفہوم کو ہر حال میں قاری تک یا مخاطب تک پہنچانا ہے۔ اس میں لطافت اور جمالیات کے پہلو زیادہ قابل ترجیح ہوتے ہیں، تو اس لیے دونوں پہلوؤں سے دیکھ لیا جائے گا۔ حسن بیان کس طرف اشارہ کر رہا ہے اور مدعا کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ فرحات کے ذکر کے بعد یہاں بالکل واضح ہے کہ اگر ترجیح دی جائے گی تو شیریں کے نام ہی کو ترجیح دی جائے گی، اور دوسرے پہلو کی طرف لطافت کے اشارے کی حیثیت سے لوگوں کو متوجہ کیا جائے گا۔ شکریہ جی۔ مقامات میں آپ کا آرٹیکل ہے الہاد کا مقدمہ، اس کی جو بالکل اوپننگ لائن ہے، اس میں آپ نے جو تعریف کی ہے الہاد کی، وہ اس طرح ہے کہ مذہب جس خدا پر ایمان کی دعوت دیتا ہے، اس کے مقابل میں وہ لوگ ہمیشہ رہے ہیں جو ہماری اس کائنات ہی کو انسان کا خالق سمجھتے ہیں، اسے الہاد کہا جاتا ہے۔ میں نے ریپیٹ اس لیے کیا کہ مجھے وہ سوال کرنے میں آسانی ہوگی۔ جو انسان کا خالق سمجھتے ہیں، یہ پوزیشن ملحدین کی نہیں ہے میری سمجھ کے مطابق، وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں باقاعدہ، کیونکہ خالق جو ہے وہ دو چیزیں یعنی اس کی انٹیلمنٹ ہے، ایک تو ٹیلیالوجی ہے اور دوسری ایجنسی ہے۔ یہ دونوں وہ یونیورس سے کے ساتھ یا کائنات کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ کیا یہ الہاد کی درست پوزیشن کی ریپرزنٹیشن ہے؟ دیکھیے، یہ پھر وہی بات ہے جو ابھی آپ نے شعر پڑھا، یعنی خالق ایک لفظ ہے، اس کا ایک منطقی مفہوم ہے اور ایک اس کا عمومی استعمال ہے۔ تو جب میرا مخاطب یہ کہے گا کہ یہ کائنات ہی ہے جس میں وہ قوانین کار فرما ہیں جو آپ سے آپ انسان کی یا دوسری مخلوقات کی پیدائش کا باعث بن رہے ہیں، یا میں یہاں لفظ بدل دیتا ہوں، موجودات کے وجود پذیر ہونے کا باعث بن رہے ہیں، تو میں اس کو تعبیر ایسے ہی کروں گا۔ یہ ان کو بھی حق ہے کہ وہ ایسا ہی کریں۔ تو یہ لفظوں کا وہی لطیف استعمال ہے جس میں ہم اپنے مخاطب کو یہ بتاتے ہیں کہ خلق کا جو فعل ہو رہا ہے وہ تو ایک وجودی حقیقت ہے۔ خلق کا مطلب ہے بننا، یعنی انسان کیا باقی تمام مخلوقات و موجودات کو ہم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ تو یہ بننے کا فعل کون کر رہا ہے، یعنی یہ فعل صادر کس سے ہو رہا ہے۔ یہاں پر کسی کو اس معنی میں خالق ثابت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ خلق کے فعل کا مصدر کون ہے۔ تو الہاد کیا کہتا ہے، کون ہے؟ یہی کائنات، یہی زمین، اس کے سوا کیا مقدمہ ہے؟ خلق کا کوئی فعل ہے نہیں اس معنی میں سر، یہی تو پرابلم ہے کہ وہ اس کو بالکل جڑ سے کاٹ رہے ہیں، وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ خلق کا کوئی فعل نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر دو بنیادی مفروضات رکھتا ہے آلریڈی۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم ان کے مقدمے میں اپنا مقدمہ داخل کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں ان کو کہ جس چیز کا آپ انکار کر رہے ہیں وہ وجودی حقیقت ہے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بننے کے سوا کچھ کہا جا ہی نہیں سکتا۔
وجودی حقائق کے بارے میں بحث ہوگی تو یہی ہوگی کہ تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ وجودی حقائق کسی منطقی استدلال کے محتاج نہیں ہوتے۔ آفتاب ہے، میں یہاں سے بات شروع کروں گا۔ تو چیزیں بن رہی ہیں، اس کا انکار کیا کوئی آدمی بقائمی ہوش و حواس کر رہا ہے؟ یعنی اگر یہ بن نہیں رہی ہیں تو پھر ان کے بننے کے عوامل کیوں تلاش کیے جا رہے ہیں؟ پھر ارتقاء کی سائنس کیوں وجود پذیر ہو رہی ہے؟ پھر شواہد سے استدلال کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر بقائے انفع کے اصول کا اطلاق کیوں کیا جا رہا ہے؟ بن رہی ہیں، بن کیسے رہی ہیں یہ زیر بحث ہے۔ بننا تو ایک وجودی حقیقت ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ میری بات کا انکار کر دیں کہ یہ بول نہیں رہا اس وقت۔ تو کیا ایسی چیزوں کا بھی انکار کیا جا سکتا ہے؟ علم کی ابتدا ہمیشہ وجودی حقائق کے اعتراف سے ہوگی، یہ علم و عقل کے مسلمات ہیں۔ یعنی میں ایک کارخانے میں داخل ہوا ہوں، وہاں کپڑا بن رہا ہے، روئی لائی جاتی ہے اور مشینیں کپڑا بنا دیتی ہیں۔ مشینیں کپڑا بنا رہی ہیں تو بننے کا فعل تو ہو رہا ہے، اس پر یہ مہر لگا دی جائے گی کہ میڈ ان پاکستان، میڈ ان انڈیا، یہ وہاں بنا ہے۔ بننے کا فعل تو میرے سامنے کی چیز ہے، میں اس کا مشاہدہ کرتا ہوں، وہ کسی استدلال کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہ جو آپ بحث بتا رہے ہیں یہ اصل میں بننے کی نوعیت کی بحث ہے۔ تو ساری سائنس اس وقت گفتگو کس چیز پر کر رہی ہے کہ چیزیں بن رہی ہیں تو کیسے بن رہی ہیں۔ آپ سے اس میں آپ جب پرائرٹی دے دیتے ہیں کائنات کو تو آپ اصل میں وہی کام ہو جاتا ہے کہ جب آپ کائنات کو پرائرٹی دے رہے ہیں تو آپ اصل میں اس کے اندر کائنات کو کا عمل دخل دکھا رہے ہیں کہ کائنات، ملحدین جو ہے وہ جتنا حادثہ ہمیں انسانی وجود کو مانتے ہیں اتنا ہی حادثہ وہ کائنات کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں پرائرٹی دیتا ہوں کائنات کو تو میں ان کا مقدمہ سے ہی، یعنی ان کے مقدمے کی غلطی واضح کی جا سکتی ہے، لیکن ان کے مقدمے کو بیان کرتے ہوئے جب میں خالق کو پرائرٹی دوں گا اور لفظ خالق استعمال کروں گا کائنات کے حوالے سے، تو میں دو مانے ہوئے مقدمات، جو اپنے مانے ہوئے مقدمات ان کے ہاں داخل کر رہا ہوں، میرا خیال ہے۔ کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ پھر پہ بتانا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مطالعہ آج سے ختم کر دیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ یہ سب اتفاق ہے، اس میں کوئی رشتے نہ علت و معلول کے کار فرما ہیں، نہ اس کے اندر کوئی تاثیر نمودار ہوتی ہے، یہ سب کا سب اصل میں ایک عجوبہ ہے۔ وہ اس کو آخر میں لے جا کے کائنات سے شروع کر رہے ہیں بات کو، یعنی کائنات کو کوئی اتفاق مان کے شروع کرتے ہیں یا کوئی ازلی چیز مان کے شروع کرتے ہیں یا کوئی وحدت یا سنگولرٹی ہے جس میں انفجار ہو گیا ہے اس سے شروع کرتے ہیں، لیکن بننے کا عمل تو ہو رہا ہے۔ یعنی بننے کا عمل تو ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ جب بننے کا عمل ایک ناقابل انکار حقیقت ہے تو اس میں فائل بننا ہی بننا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، وہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ یعنی میں جب ایک کارخانے میں داخل ہوتا ہوں تو میں کہوں گا مشین کپڑا بنا رہی ہے، یہ ایک واقعے کا بیان ہے۔ اب یہ مشین کیسے کپڑا بنا رہی ہے؟ مشین تو اصل میں ایک بے جان چیز ہے، اس میں تو کوئی ارادہ نہیں ہے، اس کو بنانے والی کہا ہی نہیں جا سکتا، یہ بحث بالکل الگ ہے، لیکن مشین کپڑا بنا رہی ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح کائنات انسانوں کو بنا رہی ہے، وہ موجودات کو وجود پذیر کر رہی ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر ہم نے 1927 میں یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات وسعت پذیر ہے۔ پہلی بار ہم کائنات کی صورت کو ازلی مانتے تھے، یعنی اہل عقل کی بات کر رہا ہوں، فلسفیوں کی بات کر رہا ہوں یا سائنسدانوں کی کہہ لیجیے، نیوٹن تک کے زمانے میں یہی صورتحال تھی۔ پھر مشاہدے میں یہ چیز آ گئی کہ یہ وسعت پذیر ہے۔ یہ وسعت پذیری کیا ہے؟ وجودی حقیقت، اس کا تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے استنباط کر کے ہم نے عظیم انفجار کا نظریہ پیش کیا، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ تو بن رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بننے کا عمل ایک ایک چیز میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اس سے زبان نے اس میں فائل بنانا ہے ہر حال میں، یعنی اس کو آپ روک ہی نہیں سکتے۔ فعل ہے تو فائل ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ اب فائل کون ہے یہ زیر بحث ہے۔ تو ساری بحث الحاد کی اور مذہب کی اس معاملے میں ہے، وہ کائنات ہی کو فائل مان رہے ہیں، لیکن
خود کائنات کیسے وجود میں آئی ہے، وہ دیکھیے مذہب میں بھی یہی بحث ہے کہ خود خدا کیسے وجود میں آیا ہے۔ مثلاً جب ڈاکنز یا ڈینرٹ اور ایون ٹو این ایکسٹینٹ رسل بھی اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ کوئی پرپزفلنس نہیں ہے کائنات کے ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بننے کا عمل ہے وہ اس کو فائل تسلیم نہیں کر رہے کائنات کو۔ بننے کے عمل کو تو فائل نہیں تسلیم کرنا، بننے کے عمل کو فائل نہیں تسلیم کرنا، بننے کا عمل تو مشاہدے کی چیز ہے۔ فائل تو جب بننے کا عمل مان لیا جائے گا تو اس کا لازمی عقلی نتیجہ ہے۔ یعنی یہ وہی بات ہے کہ جب مجھ سے ایک فعل صادر ہو گیا ہے تو انسانی شعور کی ساخت اب اس میں فائل کا تصور پیدا کرے گی۔ وہ وہم ہو سکتا ہے، وہ عقیدہ ہو سکتا ہے، وہ کسی دیوی دیوتا کا تصور ہو سکتا ہے، زیر بحث وہ نہیں ہے، لیکن جس وقت فعل صادر ہو گیا ہے تو فعل کا فائل ہوگا۔ اب فعل سے فائل بے مقصد بھی صادر ہوتا ہے، یعنی ہوا ایک پتے کو ہلاتی ہے۔ معذرت خواہ ہوں، جیسے ہی آپ یہ وکیبلری انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ فیل ہوا ہے، تو آپ فائل ڈھونڈیں گے، وہ یہیں سے کاٹ رہے ہیں اس کو۔ جب یہ وکیبلری ہم انٹروڈیوس کروانا شروع کر دیں گے کہ مشین بنا رہی ہے، فیل ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پری سپوزیشن آلریڈی انٹروڈیوس کروا دی ہے، وہ یہیں سے اس کو کاٹ رہے ہیں کہ دیکھیں جتنا حادثہ میرا وجود ہے اتنا ہی حادثہ کائنات کا وجود ہے، تو کوئی فائل ہمارے مشاہدے میں ہے ہی نہیں ہے، ہمیں صرف بننے کا عمل نظر آ رہا ہے یا بن رہا ہے بس۔ یہ حادثہ بھی فعل ہی ہوتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ حادثہ بھی فعل ہی ہوتا ہے، فعل ہو گیا ہے۔ یعنی جس وقت دو گاڑیاں ٹکرا گئی ہیں تو فعل ہو گیا ہے، اس کے نتیجے میں چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، فعل صادر ہو گیا ہے۔ یہ میں پھر عرض کروں یہ وجودی حقیقت ہے، اس میں لفظ تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ ان سے کہیے کہ مناسب الفاظ دے دیں، میں وہ استعمال کر دوں گا، نتیجہ وہی نکلے گا، کوئی فرق ہی نہیں پڑنا اس سے۔ یعنی فعل ایک ایسی چیز ہے اور شے ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی آپ نفی کر ہی نہیں سکتے۔ شے کی نفی کریں گے تو وجود کی نفی ہو جائے گی، اور فعل کی نفی کریں گے تو واقعے کی نفی ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں بالکل بدیہی ہیں، ان کے لیے الفاظ تبدیل کیے جا سکتے ہیں لیکن ان کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ پھر وہی عرض کر دوں کہ وجودی حقائق کسی استدلال کے محتاج نہیں ہوتے، ان کی نفی صرف مقابرت اور عناد سے کی جا سکتی ہے۔ تو آپ کسی وقت موضوع بنا کے اب اس پر گفتگو کیجیے گا کہ یہ فعل نہیں ہے، اور اس کے دلائل بیان کیجیے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی یہ دلائل ہوں گے کہ آفتاب نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کوئی دلائل ہیں، میں بھی ان کو پڑھتا رہا ہوں اور دیکھتا رہا ہوں، آپ بھی اپنے مطالعے کا خلاصہ بیان کیجئے، پھر میں ان کا تیا پانچا کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے یہ میری سمجھ کے مطابق یہ سیکنڈری بحث ہے، پرائمری بحث یہ ہے کہ کیا ان کا مقدمہ صحیح طور پہ پیش ہو رہا ہے مذہبی آدمی کے طور میں پہ۔ ان کا لیکن مقدمہ بالکل درست پیش کر رہا ہوں، صرف یہ ہے کہ اس کے لیے الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہوں جو انسانوں کے درمیان مشترک ہے۔ وہ ان الفاظ کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو بھی سننے کے لیے تیار ہوں، ذرا تبدیل کیجئے نا۔ یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی لفظ آپ ایجاد کریں۔ انسانوں نے جو زبان ایجاد کی ہے وہ ظاہر ہے کہ صدیوں کے تعامل سے ایجاد ہوئی ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ جو لفظ تم لوگ صدیوں سے بول رہے ہو فلاں چیز پر، میرے خیال میں یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، تو ذمہ داری اس کی ہے۔ میں نے تو عام الفاظ بولے ہیں، وہی جو میں اور آپ اس وقت بول رہے ہیں۔ حادثے کا لفظ ٹھیک ہے سر، میرے خیال میں یہ کہنا کہ وہ کائنات کو انسان کا خالق سمجھتے ہیں اور کائنات اور انسان دونوں کو حادثہ سمجھتے ہیں، یہ بہت دو ڈیفرنٹ فارمولیشنز ہیں اور دونوں سے بہت ڈیفرنٹ پوزیشنز۔ نہیں، یہ فعل کی نوعیت کا بیان ہے عزیزم، اس پہ غور فرمائیے، یہ نوعیت فعل کا بیان ہے۔ جب میں کہتا ہوں سڑک پر حادثہ ہوا ہے تو فعل ہو گیا ہے، لیکن اس کی نوعیت کو میں تعبیر کر رہا ہوں، یعنی اس کی نوعیت ایسی ہے اس فعل کی کہ اس میں کوئی مقصدیت نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں کیا گیا، اس میں کسی چیز کو پیش نظر نہیں رکھا گیا تھا۔ دو گاڑیاں چلی آ رہی تھیں، دونوں آپس میں ٹکرا گئی ہیں، ٹکرا جانے کا فعل ہو گیا ہے۔ یہ فالس ایکوکیشن نہیں لگتی آپ کو؟ گاڑی کا ٹکرا جانے کا فعل، کائنات کے اندر جو افعال ہم کرتے ہیں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہیوم نے اس اعتراض کو اٹھایا تھا
ہم اس کو ایکویٹ نہیں کر سکتے کائنات کے بنائے جانے پہ. نہیں، میں نے تو ایک کیا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی ایک نہیں کیا، صرف فعل کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ دیکھیے حادثہ بھی فعل ہے، اور میں اس وقت جو گفتگو کر رہا ہوں وہ بھی فعل ہے، آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی ایک فعل ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں یہ بھی ایک فعل ہے. فعل تو صادر ہو گیا ہے. نوعیت فعل کیا ہے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بننے کا یہ عمل اپنے اندر کوئی مقصدیت نہیں رکھتا، یہ فعل کی نوعیت پر تبصرہ ہے. سورج روشنی بکھیر رہا ہے، اس وجہ سے روشنی بکھرنے کا فعل ہو رہا ہے. یعنی فعل وہ چیز ہے جو ہمارے لیے اضطراری ہے، ہم نہ شے کا انکار کر سکتے ہیں نہ فعل کا انکار کر سکتے ہیں. یہ کہ اس کی مقصدیت یہ زیر بحث آ سکتی ہے، نوعیت زیر بحث آ سکتی ہے. تو یہ ساری بحث جتنی ہے وہ یہ ہے، ورنہ آپ خود کسی موقع کے اوپر غور کر کے اس سارے استدلال کو بیان کیجئے جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں لفظ فعل کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. ایسی کوئی بات میں نے کم سے کم کسی فلسفی کو کہتے ہوئے نہیں دیکھی. شے، وجود اور فعل، ان میں سے کسی کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وجودی حقائق ہیں. ان کا انکار صرف سوفسطائی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. جی، فعل کا انکار نہیں، مطلب شاید فعل کا انکار نہیں ہو رہا، میں بھی فعل کا انکار نہیں کر رہا. ایکوکیشن کے لیے سملٹیوڈ ضروری ہے، اور وہ سملٹیوڈ یہ کہ جو فعل میں یہاں پہ مطلب میں بول رہا ہوں تو یہاں میری ازمپشن کہ بولنے کے لیے بولنے والا ضروری ہے، آواز کے لیے فلاں فلاں چیز ضروری ہے، یہاں سملٹیوڈ پایا جاتا ہے. لیکن کائنات کے لیے فاعل ہونا تو آلریڈی مورد بحث ہے نا. جب میں یہ کہوں گا کہ یہ فعل جو کائنات کے اندر ہو رہا ہے چونکہ اس کا فاعل ہے، تو کائنات جو بنی ہے تو اس کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا، تو یہ سملٹیوڈ نہیں باقی رہتا. یہ جب آپ یہ وکیبلری انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو آپ اپنی پری سپوزیشن انٹروڈیوس کرواتے ہیں ان کی پوزیشن کے اندر. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے بالکل بھی. یعنی یہ کہ خلق کا فعل ہو رہا ہے یہ ایک واقعے کا بیان ہے، یہ ایک وجودی حقیقت ہے. اس کے لیے انگریزی کا لفظ استعمال کر لیں، اردو کا کر لیں، کوئی نیا لفظ استعمال کر لیں، یہ فعل تو ناقابل انکار ہے. اب یہ کہ یہ فعل کون کر رہا ہے، تو یہ فعل کون کر رہا ہے، یہ ارادی بھی ہو سکتا ہے، یہ غیر ارادی بھی ہو سکتا ہے. یہ نوعیت فعل ہے. ہوا چل رہی ہے، اس سے پتہ ہلا ہے، فعل ہو گیا ہے. اور یہ پتہ ہلنے میں اس کا باعث کیا چیز بنی ہے، وہ میرے نزدیک ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ کسی اور چیز کو قرار دیں. یہ وہ حقائق ہیں جن کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. اس وجہ سے یہاں کوئی چیز ان کے نقطہ نظر میں داخل نہیں کی گئی. جو بات وہ بیان کر رہے ہیں اس کو علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں وہ الفاظ دے دیے گئے ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہے. آپ ذرا مختلف الفاظ دے کے دکھائیے. میرے خیال میں حادثے کے الفاظ مختلف ہیں، وہ ٹیلیولوجی کو ختم کر رہے ہیں. نہیں، حادثے کے الفاظ مختلف نہیں ہیں، وہ نوعیت واقعہ کو متعین کر رہے ہیں. یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہوا پتے کو ہلا رہی ہے، پتا ہوا سے ہل رہا ہے، یا گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی ہے، تو اب میں یہ بیان کروں گا کہ اس حادثے میں جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فعل ہوا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے. تو نوعیت فعل حادثہ ہو سکتی ہے، نوعیت فعل واقعہ ہو سکتی ہے، نوعیت فعل کوئی ارادی اسکیم ہو سکتی ہے. یہ فعل کی نوعیت کی بحث ہے. یہ بھی ظاہر ہے کہ فعل کو دیکھ کے طے کی جائے گی. یعنی اگر مثال کے طور پر میں گھر سے باہر نکلا ہوں اور ایک درخت گر گیا ہے اور رات طوفان آیا تھا تو فعل ہو گیا ہے. درخت کے گرنے کا فعل میں نے دیکھ لیا، وہ ہو گیا. اب یہ کہ اس کا باعث ہوا بنی ہے یا کوئی اور چیز بنی ہے، اس کی بنیاد پر اس کو حادثہ کہنا ہے، یا یہ کہ تحقیق کے بعد معلوم ہو گیا کہ ایک آدمی نے باقاعدہ آ کے درخت گرایا ہے، یہ نوعیت فعل کی تحقیق ہے. اس سے صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اب آپ بھی جب محنت کر کے لفظ تلاش کریں گے تو شے کے لیے شے اور فعل کے لیے فعل کے سوا کوئی لفظ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ آپ زبان تبدیل کر لیں. چیزیں ہی دنیا میں دو ہیں، ان کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. یعنی جس وقت ہم کسی چیز کو واقع ہوتے دیکھتے ہیں تو فعل کا اطلاق کرتے ہیں، اور جب وہ اس کے اثر کے طور پر سامنے آ جاتی ہے تو شے کہتے ہیں. جی شازمان شاہد صاحب آپ اپنا سوال کیجیے.
جی استاد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی استاد، میں کچھ چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا حق مہر سے متعلق۔ ایک تو یہ کہ اس کا کانسیپٹ آپ کے نزدیک کس طرح سے، آپ نے پہلے بھی اسے کئی بار واضح کیا ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں جب اگلے سوالات رکھوں اس سے پہلے آپ تھوڑا اپنا حق مہر کا کانسیپٹ بیان کر دیں۔ اس کا تعلق اس معاہدے کی نوعیت سے ہے جو ہمارے ہاں نکاح کے موقع پر ہوتا ہے۔ یعنی ہماری روایت میں یا ہمارے عرف میں کہہ لیجئے، مرد نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ یعنی معاہدے میں یہ بات طے ہے کہ اخراجات فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، لہٰذا معاشی جد و جہد کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ عورت ان میں سے کسی چیز کی مکلف نہیں قرار دی جاتی، یعنی وہ معاش کی جد و جہد کے لیے ایک تنکا توڑنے سے بھی انکار کر دے تو ہمارے عرف میں وہ مسئول نہیں ہے، جواب دہ نہیں ہے۔ اس لیے پھر ہم لازم کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ اجر کے تحت ہوگا۔ قرآن مجید نے یہی لفظ اختیار کیا ہے، یعنی عورت نے اپنی رفاقت پیش کر دی ہے، اب اس رفاقت کا معاوضہ یہ ہے کہ مرد کو اس کے تمام اخراجات کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ تو مہر اس کا ایک علامتی اظہار ہے، یعنی وہ ابتدا میں کچھ رقم پیش کر دی جاتی ہے، اس کے بعد ساری زندگی نان و نفقہ یا اس کو سکونت فراہم کرنا یا اس طرح کی دوسری چیزیں جو معروف کے مطابق ہوتی ہیں، جو کسی سوسائٹی کا عرف ہے، وہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو اگر کسی موقع پر، مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، یہ طے ہو جائے کہ نہیں، مرد اور عورت دونوں ذمہ دار ہوں گے اور دونوں برابر کے ذمہ دار ہوں گے، تو پھر مہر بالکل بے معنی ہو جائے گا، کوئی وجہ ہی نہیں ہے اس کی کہ مہر دیا جائے۔ اس میں تو پھر کوئی دوسرا ہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ یہ معاہدہ سنجیدہ ہو جائے۔ جی استاد، اس میں ایک دفعہ آپ کی کسی ویڈیو میں آپ نے اس کو ایک ٹوکن کے طور پر بھی یعنی کہ ٹوکن کا لفظ آپ نے استعمال کیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں بہت سارے کیسز بھی ہمارے پاس ادھر عدالتوں میں آتے ہیں کہ لوگوں نے ڈیٹرنس کے طور پہ بھی حق مہر کو استعمال وہ لوگ کرتے ہیں، جس طرح سے کہ بہت زیادہ حق مہر لکھوا لیا، اور وہ اس لیے لکھوایا تاکہ طلاق مشکل ہو جائے اور لڑکی کی کچھ سیکیورٹی بن جائے۔ اب اس طرح کے معاملے میں حق مہر کو جب آپ اس طرح سے استعمال کر لیں کہ کیا اس کی کوئی مذہبی گنجائش نکلتی ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ایک غلط استعمال ہے۔ اصلاً تو وہ اسی لیے ہے کہ آپ وہ رقم ہاتھ پر رکھ دیں، وہ حوالے کر دیں۔ اگر مثال کے طور پر کوئی سیکیورٹی مطلوب ہے کسی خاص صورتحال میں، تو اس کے لیے دوسرے طریقے بھی رہے ہیں، وہ بھی ہماری روایت میں موجود ہیں۔ وہ یہ کہ ایک مکان لکھ دیجئے، اتنی جائیداد لکھ دیجئے، تو یہ تو پھر اس کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق دینے کی نوبت آئے گی تو شوہر سوچے گا کہ مکان بھی جائے گا، یا میں نے فلاں جائیداد دی ہے تو وہ بھی جائے گی۔ اس کی بڑی مشہور مثال ہے جس میں ایک صحابی نے اپنا باغ دیا تھا اور ملکیت بنا دی تھی، لیکن خاتون نے اس کے ساتھ نباہ کرنے سے انکار کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ وہ جو اس کا باغ ہے واپس کر دو۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مہر کا تعلق اس کی حقیقت کے لحاظ سے یہی ہے کہ میں اگر نکاح کر رہا ہوں تو میں نے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، اخراجات میں پورے کروں گا، معاش کی جد و جہد میری ذمہ داری ہے، میں اس کے لیے سوسائٹی کے سامنے مسئول ہوں، میں اس کے لیے اللہ پروردگار عالم کے سامنے جواب دہ ہوں۔ یہ ہے وہ جگہ۔ یہاں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسے عام طور پر آپ کسی معاہدے کی سنجیدگی کو متعین کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کچھ بیانہ دے دیجئے، تو یہ اسی طرح کی ایک علامتی چیز ہے۔ آپ نے وہ دے دی اور اس کے بعد گویا یہ بات طے کر دی کہ تمام اخراجات اب آپ کے ذمے ہیں، آپ انہیں پورا کریں گے، اور اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ اس میں حسن معاشرت ملحوظ ہوگا، فراخ دلی کے ساتھ پورے کیے جائیں گے، اس میں ہر انسان اپنی ذمہ داری کا احساس رکھے گا اور اس کو پورا کرتے وقت احسان کا رویہ اختیار کرے گا۔ تو اس کی اصل حقیقت یہی ہے۔ لوگوں نے ان میں دو چیزوں کو ملا دیا ہے، یعنی یہ کہ طلاق سے کسی کو روکنے کے لیے آپ ایسی کوئی شرط عائد کر دیں، وہ میرے خیال کے مطابق تو ایک بے معنی سی بات ہے، اس لیے کہ طلاق ہونی ہے تو پھر ہو جانی ہے،
اور اگر اس طریقے سے روکی جائے گی تو اس سے کیا گھر میں کوئی سکون، کوئی اطمینان، کوئی باہمی موافقت پیدا ہو جائے گی؟ تاہم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے مہر کو اور اس طرح کی شرط کو جو جائز شرط ہے ساتھ ملا لیا ہے۔ استاد ابھی بہت ساری ججمنٹس ہمارے ہاں پے در پہ سپریم کورٹ نے بھی دی ہیں، اور باقی ہائی کورٹس میں بھی ایک مزاج ان کا نظر آتا ہے، جہاں پر حالانکہ ہمارے لا کے اندر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے، فیملی کورٹ ایکٹ کے اندر، کہ اگر خاتون اگر خلا فائل کر رہی ہے تو وہ اسے کچھ نہ کچھ سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اور حق مہر کا کورٹ کو بھی اجازت دی گئی ہے پارلیمنٹ میں، کوئی ایک مخصوص حصہ کورٹ بھی اس میں چھوڑ سکتی ہے خاتون کے بہاف پہ مرد کو۔ لیکن اس کے بعد اب اس کی تشریح میں جب گئے ہیں عدالتیں، اور عدالتوں نے پھر یہ فیصلے بھی دیے ہیں کہ حق مہر جو ہے پھر وہ مینڈیٹری ہو جاتا ہے، وہ عورت کی ایک پرسنل پراپرٹی ہو جاتی ہے، وہ اس کا ایک انہیرنٹ رائٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اسے اگر کرنا چاہے سرنڈر تو وہ کر سکتی ہے، اگر نہ کرنا چاہے تو وہ نہ کرے۔ اس سے انہوں نے پھر کورٹس کی کچھ پاورز کرب کی ہیں۔ اس سارے معاملے کو میں پھر کسی دن پوچھ لوں گا کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، لیکن میں اس میں جو کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں اتنی زیادہ مشکل بنا کے اور اتنی زیادہ مینڈیٹری کرنے کے بعد، اگر خواتین کی طرف سے اس کو ایک بزنس ٹرانزیکشن کے طور پر پھر استعمال کیا جانے لگے، یعنی کہ میرے پاس خود یہ آج کل ایک میٹر ہے، میں اسی سے متعلق پھر کچھ کلیئرٹی آپ سے بھی چاہ رہا تھا کہ مجھے مل جائے، اس میں یہی ہے، یعنی کہ وہ پورے کا پورا ایک سینیریو جو میرے سامنے آیا، اس میں یہی ہے کہ ایک بزنس ٹرانزیکشن لگتی ہے کہ ایک شادی ہوئی ہے، اس میں پہلے شرائط کچھ اور تھیں لڑکی کی طرف سے، اور لڑکی کے سامنے حقائق کچھ اور تھے، لڑکی کی طرف سے حقائق کچھ اور تھے، لیکن بعد میں پھر شادی کے بعد چیزیں بدلیں، اور اس وقت یعنی کہ وہ شادی میں بھی وہ 1 سال تقریباً شادی چلی، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ سارا معاملہ رک گیا، اور لڑکی صرف 2 ماہ، یعنی کہ اکیومولیٹیولی صرف 2 ماہ اپنے سسرال میں رہی ہے، لیکن باقی سارا عرصہ وہ اپنے گھر ہی رہی ہے، اور فی الحال بھی وہ ادھر ہی ہیں، اور ان کے گھر والے بضد ہیں کہ ہم طلاق نہیں دیں گے، چونکہ یہ ایک عام پرسیپشن سوسائٹی میں ہے، اور ابھی اسلام آباد کے علاوہ زیادہ تر جورسڈکشنز جو ہیں پاکستان میں، وہاں پر خلا لینے کے نتیجے میں حق مہر سرنڈر کرنا پڑتا ہے، تو وہ بھی اسی پرسیپشن میں ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں طلاق ہی ملے اور وہ خلا کی طرف نہ جائے، اور وہ باقاعدہ نظر آتا ہے یہ سارے کا سارا معاملہ کہ ایک بزنس ٹرانزیکشن کے طور پہ یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے کہ ایک لمبی رقم لکھوا لی گئی ہے حق مہر کے طور پر، اور اب بس اسے لینے کے لیے کوششیں ہو رہی۔ جی ہاں، ظاہر ہے کسی بھی قانون کا غلط استعمال لوگ کرنا چاہیں تو ان کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن میں اصل قانون کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یعنی مہر عورت کا حق ہے، اس کے بارے میں تو یہ بحث ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کو واپس کرنا ہے، جب دے دیا تو دے دیا۔ مہر کا کوئی تعلق عورت کے طلاق مانگنے سے نہیں ہے۔ جب وہ طلاق مانگتی ہے تو شوہر نے اگر اس کو کوئی مال جائیداد دی ہوئی ہے، وہ بیان ہوا ہے قرآن مجید میں، یعنی کسی آدمی نے نکاح کیا ہے تو ایک بڑی رقم مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میں لازماً دے دوں گا، یا اسی طرح سے کوئی مکان اس کے نام لکھوا دیا، کوئی جائیداد لکھوا دی، اس مال کے بارے میں بحث ہو گئی کہ اب اگر میں طلاق دیتا ہوں جس طرح کہ یہ طلاق مانگ رہی ہے، تو کل تو ابھی میں نے یہ سارا مال دولت دیا تھا تو سب جائے گا، تو اس میں یہ حق دیا گیا کہ وہ باہمی طور پر معاملہ کر کے اگر کچھ چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیں۔ اسی کی مثال ہے جس میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ بی بی ابھی کل نکاح ہوا، آج آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ جو باغ اس نے محبت میں تمہارے سپرد کیا تھا اور تمہاری ملکیت بنا دیا تھا اس کو واپس کر دو۔ یہ چیز ہے جو وہاں زیر بحث ہے، اس کا مہر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی مہر کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ تو یہ تو طلاق حاصل کرنے کے لیے جب درخواست کرے عورت، ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں قانون یہی ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے، عورت طلاق کی درخواست کرتی ہے یا طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو اس مطالبے میں یہ چیز زیر بحث آ سکتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر یہ واضح ہو گیا کہ یہاں تو معاملہ طے نہیں ہو رہا اور کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ عدالت میں جائے گی۔ اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا تو وہ جا کے وہاں پر مقدمہ کرے گی، وہ تنسیخ نکاح کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ تنسیخ نکاح میں پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ شوہر طلاق دے رہا ہے نہیں دے رہا، وہاں عدالت حالات کا جائزہ لے گی، سب معاملات دیکھے گی، اور اگر یہ سمجھے گی کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کو الگ کر دینا چاہیے، تو وہ تنسیخ نکاح کا فیصلہ دے گی۔
یہاں بڑی خرابی یہ ہوئی ہے کہ خلا کو، طلاق کو اور تنسیخ نکاح کو خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ یعنی طلاق یہ ہے کہ مرد نے فیصلہ کیا کہ میرا اب اس عورت کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، اور اس نے جس طرح کے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ خلا یہ ہے کہ عورت نے درخواست کی مرد سے کہ مجھے طلاق دے دی جائے، اس میں طلاق کا مطالبہ ہے، مرد ہی نے طلاق دینی ہے، اسی کو راضی کرنا ہے۔ اس میں یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ مرد تو بہت کچھ مال دولت دے چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مال و دولت میں سے ایک پائی بھی اس کے لیے واپس لینا حرام ہے۔ البتہ عورت اگر اپنی جان چھڑانے کے لیے طلاق حاصل کرنے کے مقصد سے کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو پھر حرج نہیں ہے۔ یہ ہے پوری بات۔ اس کا تعلق مطالبہ طلاق سے ہے، جہاں پہ عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، مرد کو اسے منظور کرنا ہے۔ تنسیخ نکاح ایک بالکل الگ چیز ہے، یعنی یہ معاملہ تو گھر میں ہو جائے گا، یہ سوسائٹی کے سامنے بھی ہو سکتا ہے، لیکن تنسیخ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عورت سمجھتی ہے کہ وہ اب گزارا نہیں کر سکتی، وہ نباہ نہیں کر سکتی، بار بار اس نے توجہ دلائی ہے، درخواست کی ہے، نہیں مانی گئی، وہ معاشرے کے پاس چلی گئی ہے کہ اب میری اس سے جان چھڑائیں، تو وہ تنسیخ نکاح ہوگی۔ اس میں اس طرح کی نہ کوئی شرط ہے، نہ عورت کو کچھ دینے کے لیے کہا جا سکتا ہے، وہاں تو قاضی نے حالات دیکھنے ہیں اور انصاف کے ساتھ فیصلہ سنا دینا ہے۔ جی بہت شکریہ استاذ، بات واضح ہوگی، بہت عنایت۔ جی استاذ، یہ ایک حج سے متعلق سوال ہے کہ دوران حج حلق یا قصر میں پریفرنس کس چیز کو دی جائے، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجیے۔ وہ تو قرآن مجید نے خود واضح کر دی ہے، حلقی کے لیے ہے۔ جب اس کو مقدم کیا ہے، اور مقدم جب اس طریقے سے کسی چیز کو انتخاب دیتے وقت کیا جائے تو یہی پیش نظر ہوتا ہے کہ ترجیح اسی کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قیدیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء، یعنی اس کے بعد دو ہی صورتیں ہیں، تم چاہو تو انہیں احسان کے طور پر رہا کر دو، اور چاہو تو فدیہ لے لو۔ تو یہ واضح ہے کہ وہاں ترجیح اسی کی ہے کہ احسان کے طور پر چھوڑ دیا جائے تاکہ حالات اچھے ہوں، دوسرے اس سے ایک اچھا پیغام لیں اور معاملات درست ہو جائیں، کیونکہ اسلام یہی چاہتا ہے کہ امن قائم ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غلامی کی علامت کے طور پر بال اتروانے ہیں، تو اس میں جو مثالی صورت تھی وہ تو ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اس میں سارے بال اتروا دیے جائیں، یہی ترجیح ہوگی۔ اور حدیث میں خود رسول اللہ نے اس کو واضح بھی کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ محلقین کے لیے زیادہ اجر ہے۔ جی استاذ، ایک میرا ذاتی سوال تھا رائے عامہ ہموار کرنے سے متعلق۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رائے عامہ ہموار کرتے وقت بھی ہمارے ہاں کیونکہ عمومی طور پہ ایک ہی نقطۂ نظر ہوتا ہے یا ایک ہی بات ہوتی ہے جو ہم لوگوں میں عام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے ہم اپنے اینڈ سے ہر طرح کی ایفرٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بات کو پہنچا دیا جائے، اس بات کا لوگوں میں جو ہے عام علم ہو اور اس کی ایک برتری بھی قائم رہے۔ لیکن اگر میں اسی چیز کو، اسی عمل کو ایک بچے کے ساتھ دیکھتا ہوں تو اس کو صرف ایک بات ہے جو پہنچ رہی ہے، اس کے جتنے کاؤنٹر نیریٹیوز ہیں وہ ہم اس طرح سے پوری دیانت کے ساتھ نہیں پہنچا رہے ہوتے۔ تو اس میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے؟ یعنی میں اگر ایک بچے کی تربیت کر رہا ہوں اور اس کو کچھ باتیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو کاؤنٹر نیریٹیوز کو کتنی حد تک اس کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے، اور جو رائے عامہ ہموار کرنا جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک بات جس کو میں درست سمجھتا ہوں وہ لوگوں میں عام ہونی چاہیے یا ایک نیریٹیو عام ہونا چاہیے، اس کی پھر تائید کس حد تک ہوگی؟ کیونکہ اینڈ آف دا ڈے یہ مسئلہ خرابی کی طرف ہی جاتا ہے، اور شدت ہوتی ہے وہ جو ایک نظریہ آپ کو پوری طرح سے سکھا دیا جاتا ہے، آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پھر آخر اقدام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے آخر میں۔ رائے عامہ ہموار کرنے کی تعبیر صرف سیاسی معاملات میں اختیار کرنی چاہیے۔ سیاسی معاملات میں ہم کوئی
مقصد لے کے اٹھتے ہیں. سیاسی جماعتیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں. چنانچہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا منشور پیش کریں، یعنی وہ اپنی ترجیحات واضح کرتی ہیں. یہ بتاتی ہیں کہ مثال کے طور پر ایک مسلمان معاشرے میں ہم لوگوں کے معاشی احوال کے بارے میں کیا کریں گے، سیاسی استحکام کے لیے ہمارے پاس کیا تجاویز ہیں. اسی طرح سوسائٹی میں جو مسائل درپیش ہیں وہ خارجہ پالیسی کے بارے میں ہو سکتے ہیں، داخلی تنازعات کے بارے میں ہو سکتے ہیں. ان کو سلجھانے کے لیے ہمارا لائے عمل کیا ہوگا. تو وہاں آپ رائے عامہ ہموار کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے پروگرام کی تائید کریں. اس میں آپ دوسروں کی رائے کی غلطی واضح کرتے ہیں اور اپنے نقطہ نظر کو بدلائل پیش کرتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں. اس میں رائے عامہ ہموار کرنے کی تعبیر صحیح ہے. علم کے معاملے میں یہ چیز سرے سے ہونی ہی نہیں چاہیے. یعنی علم کے معاملے میں وہی ہونا چاہیے جس کو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے معاشرے میں فروغ دیں. یعنی میرا ایک نقطہ نظر ہے، میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں گا. یہ بالکل درست ہے کہ میرے تلامذہ میں یا میرے احباب میں کچھ عمومی اتفاق ہوں گے، ان میں ایک دوسرے کی ہم فطری طور پہ تائید بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی شخص اس کا پابند نہیں ہے کہ وہ میری رائے کو لوگوں تک پہنچائے. اس کے خیال میں جتنی بات صحیح ہے وہ اس کا علمبردار بن سکتا ہے. جس بات سے اس کو اختلاف ہے وہ اپنا اختلاف بیان کر سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں علمی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، سماجی اطلاقات میں، قریبی احباب میں کتنے اختلافات ہیں. اپنے اپنے طریقے سے لوگ ان کو بیان کرتے ہیں. کبھی کسی شخص کو اس معاملے میں اعتصاب کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. یہ ہو سکتا ہے کہیں کو غلطی ہوئی ہو، لیکن میرے تو جیسے ہی علم میں آتا ہے میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں. اسی طرح جو تنقیدیں ہم پر ہوئی ہیں وہ سب ہم نے خود اپنے ہاں جمع کر دی اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان تنقیدوں کو دیکھنا چاہیں دیکھیں، ان کو پڑھنا چاہیں پڑھیں، وہ اس میں کوئی مزید اضافہ کرنا چاہیں تو وہ کریں. بچے کے معاملے میں بھی ترتیب مختلف ہوگی، یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی ابتدا میں تو ظاہر ہے کہ آپ وہ چیزیں بچے کو بتاتے ہیں جس میں کوئی التباس اس کے ذہن میں پیدا نہ ہو. یعنی پہلے دن سے انسان اس سطح پر نہیں ہوتا کہ مختلف نقطہ نظر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں. تو بچے کی ذہنی حالت کیا ہے، بچہ اس وقت شعور کی کس سطح پر ہے، اس کو ساتھ ساتھ دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے اس میں ابتدا یہیں سے ہوگی کہ والدین جو کچھ مانتے جانتے ہیں وہ بتا دیں گے، پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کے بارے میں سوالوں کا جواب دیں گے، پھر اس کو دلیل سے بات ماننا سکھائیں گے. اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب وہ دنیا جہان کی چیزوں سے متعارف ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی پہلے محدود سطح پر، پھر جس طرح کہ آج کے زمانے میں بہت سی نئی چیزیں دریافت ہو گئی ہیں بہت بڑے پیمانے پر، اس موقع پر ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اس کے سامنے مختلف نقطہ نظر رکھ دیے جائیں اور اس میں جو خدمت آپ انجام دے سکتے ہیں وہ تنقیح کی خدمت ہے. جیسے میں بارہا یہ خدمت بھی کرتا ہوں کہ یہ بتاتا ہوں لوگوں کو کہ ہمارے ہاں مثال کے طور پر جو میرا موضوع ہے یعنی دین کا علم، اس میں کیا منہاج رہے ہیں. جو بڑے منہاج ہیں دونوں، فقہ و تدبر کا منہاج اور سلفی منہاج، ان کا تعارف کراتا ہوں. یہ بتاتا ہوں کہ اس میں چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد فلاں معاملے میں استدلال کیا ہوگا، سلفی منہاج کس طریقے سے اس کو اپروچ کرے گا، فقہ و تدبر کا منہاج کس طرح کرے گا. فقہ و تدبر کے منہاج میں پھر جو بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ائمہ اربعہ ہیں، جس طرح کے ہمارے ہاں ائمہ اصول ہیں، جس طرح کے امام فرائی ہیں، یا اور بڑے لوگ ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں ہمارے ہاں، تو پھر ان کا کیا زاویہ نظر ہے وہ بتا دیا جائے گا. اس میں آپ شائستگی کے ساتھ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ میری ترجیح ہے اور اس ترجیح کے دلائل یہ ہیں. تو علم کے معاملے میں تو یہی رویہ صحیح ہے. ہم تو دیکھیے جو عام آدمی ہے، جو ظاہر ہے کہ عالم نہیں ہوتا، جس کے لیے استدلال کی نزاکتوں کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا، اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ عقل عام کی سطح پر اس کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ مثال کے طور پر میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، ایک معاملے میں اس نے میری بات کو مضبوط پایا قبول کر لیا، کوئی حرج نہیں.
وہ کسی دوسرے معاملے میں کسی دوسرے صاحب علم کی بات کو قبول کر لے اور بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ یہ اگر رویہ علم میں اختیار کر لیا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے رجحانات پیدا ہوں جن کو ہم اب اپنے ہاں دیکھتے ہیں، یہ فرقہ بندیاں وجود میں آ جائیں، یہ جو لب و لہجے میں ایک خاص طریقے کی سختی اور خشونت آتی ہے یہ درائے، پھر تو یہی ہوگا کہ میرے طلبہ ہیں، میرے تلامذہ ہیں، میرے اساتذہ ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے معاشرے کے لوگ ہیں، وہ یہ سادہ سی بات کہیں گے کہ یہ فلاں معاملے میں اس کی دلیل مضبوط ہے، فلاں معاملے میں ہمیں اس کے بارے میں یہ اعتراض ہے، اپنی رائے پیش کر دیں، اپنی دلیل پیش کر دیں۔ ہم اس میں استہزاء پر اتر آتے ہیں، استخفاف پر اتر آتے ہیں، اس کو مسئلہ بنا لیتے ہیں، اس میں کسی شخصیت کو ہدف بنا لیتے ہیں، دوسرے کا علم ناپنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت ناشائستگی کا اظہار ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جیسے ہی ہم یہ کرتے ہیں تو در حقیقت اپنے آپ کو پستی میں گرا دیتے ہیں۔ صحیح رویہ یہی ہے کہ تمام علمی معاملات میں آپ اپنی رائے دلائل سے پیش کر دیں، اور اگر آپ مزید تربیت کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ نے اس پس منظر میں سوال کیا ہے، تو آپ کا مخاطب اگر یہ اہلیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ تو طے ہے نا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق ہی بات کرنی چاہیے۔ آپ کا مخاطب، خواہ وہ آپ کا بچہ ہے، بھائی ہے یا کوئی اور ہے، وہ اگر علمی طریقے سے استدلال کے ساتھ الگ الگ چیزوں کو سمجھ سکتا ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہے کہ اس کو آپ ایجوکیٹ کریں اور یہ بتائیں کہ دیکھیے اس میں ایک زاویہ نظر یہ ہے، اس کے یہ دلائل ہیں، دوسرا زاویہ نظر یہ ہے، اس کے یہ دلائل ہیں۔ یہ رویہ جیسے ہی ہم اختیار کر لیں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں رحمت ہوگی، ایک دوسرے کی عزت ہوگی، ایک دوسرے کے وقار کا احساس ہوگا، اور ہم وہ جو بات قرآن مجید نے کہی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی ہم نے بنی آدم کو ایک خاص شرف عطا فرمایا ہے، ہمارا رویہ بھی اس کا ذریعہ بنے گا اور ہمارے بچوں میں بھی صحیح طریقے سے سوچنے کا دائیہ پیدا ہوگا۔ علم میں یہی صحیح ہے، رائے عامہ ہموار کرنا، لوگوں کو ترغیب دینا، ان کو کسی چیز کا قائل کرنے کی صحیح کرنا، یہ سیاسی ضرورت ہے، علم میں اس کو کسی درجے میں بھی درانا نہیں چاہیے۔ جی بہت شکریہ استاذ۔ ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جب جنگی ماحول یا جنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے دو اقوام کے درمیان، تو میں ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک صورتحال بیان کی گئی کہ دونوں ممالک کے افراد نے اندرونی طور پہ ایک تحریک چلائی کہ ہمیں اس جنگ کو نہیں ہونے دینا، اور دونوں نے اپنی اپنی سمت سے ایک پریشر پیدا کیا، اور ظاہر ہے اس میں آپ کو دونوں اقوام کو آپس میں ایک رابطہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اس کو جب اپنے ملک پہ اپلائی کر کے اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہاں پہ ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی کہ یہ کہیں ملک کے خلاف کوئی غلط اقدام تو نہیں کیا جا رہا، کیا میں اپنی حدود سے تجاوز تو نہیں کر رہا۔ تو اس میں کس حد تک ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے؟ مقصد نیک ہے پیچھے کہ ہم جنگ روکنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کے ملک کی سوورینٹی، اس کی انٹیگریٹی، وہ بھی ایک مسئلہ بن جاتی ہے۔ تو اس میں ہمیں دین کیا ہدایت دیتا ہے؟ اس میں پہلا سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ اس وقت اگر ہمارا ملک جنگ کر رہا ہے تو کیا وہ جنگ میں برحق ہے؟ یعنی یہ جنگ وہ صحیح اصول پر کر رہا ہے؟ کیونکہ جنگ کا معاملہ یہ میرے یا آپ کے انتخاب کا معاملہ نہیں ہے، اس میں لوگوں کی جان، مال، آبرو کے خلاف اقدام ہونا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے ایک پورا باب قائم کیا ہے جہاد کا اذن، یعنی یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں جنگ چھیڑ دوں، اس کے لیے آپ کو استدلال کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ وجہ کیا بنی ہے، یعنی ہم پر حملہ ہو گیا ہے، یا اسی طرح سے کسی دوسرے نے ظلم و عدوان کا ارتکاب کیا ہے، ہم اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کا اطمینان ہے تو پھر تو آپ کو اپنی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، برملا اس کی تائید کرنی چاہیے، اور کسی حال میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو نقصان کا باعث بنے۔ لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ناجائز اقدام ہو رہا ہے، ہر حال میں ناجائز ہے، تو اب دین کا، ایمان کا، اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ بار بار توجہ دلائی جائے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ رائے عامہ ہموار کریں، اس کے لیے آپ دوسرے ملک کے لوگوں کو بھی توجہ دلائیں، یہ سب جائز ہوگا، الا یہ
کہ حکومت اس طرح کے کسی معاملے سے آپ کو روک دے، بالجبر روک دے. جیسے کہ جن ملکوں میں بادشاہتیں ہیں یا عمارتیں ہیں وہاں اس کو گوارا نہیں کیا جاتا کہ ریاست اگر کوئی اقدام کر رہی ہے تو پھر کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ اس میں مداخلت کرے. اس میں ظاہر ہے لوگوں کے لیے اضطرار پیدا ہو جاتا ہے. وہاں دین کے اصول بالکل متعین ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پھر بھی یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ وہاں سے پہلے ہجرت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ اصول ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر اپنے لیے لائے عمل بنانا چاہیے. جی حسنین اشرف صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے. سر، وہ آپ نے ابھی بات فرمائی کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے، تو میں خاصا کنزین واقع ہوں، تو میری سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے. سوال جو یہ ہے کہ میں اسی کوئی بات دہرا رہا ہوں، اور میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ فیل کا نہیں ہے کہ فیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. مسئلہ ان کی پوزیشن کو صحیح ریپرزینٹ کرنے کا ہے. وہ کائنات کو حادثہ مانتے ہیں اور انسان کو حادثہ مانتے ہیں. آپ جب اس کو خالق لکھتے ہیں تو آپ آدھی مذہبی پوزیشن کو سمگل کر رہے ہیں. یہ آپ کیسے اوائڈ کر رہے ہیں؟ مطلب میں بالکل نہیں اس کو سمجھ سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اصل میں خالق کا مذہبی مفہوم لے رہے ہیں. خالق کا کوئی مذہبی مفہوم نہیں ہے. خلق اور خالق زبان کے الفاظ ہیں. یعنی اگر میں بننا اور بنانے والی یا بنانے کا باعث بننے والی یہ تعبیریں اختیار کر لوں تو آپ ہو سکتا ہے کہ اس پر معترض نہ ہو. تو یہ صرف اس لیے کہ ایک لفظ کے ساتھ مذہبی تصورات ہم نے وابستہ کر لیے ہیں، ورنہ تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے. عربی زبان میں 3 تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں. یعنی صنع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، فطرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، خلقہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ عام الفاظ ہیں. یعنی دنیا میں جو افعال ہوتے ہیں، مثلا میں پانی پیتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، میں گر جاتا ہوں، تو افعال متعدی بھی ہوتے ہیں اور افعال لازم بھی ہوتے ہیں. تو جب کوئی فعل ہوتا ہے تو اس کو فعل ہی کہا جاتا ہے، اور اس کا اگر فاعل بنانا ہے تو وہ عربی زبان میں اسی وزن پر بنے گا. اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں پینے والا، کھانے والا. تو یہ عام زبان ہے. عام زبان ہی چیزوں کی تعبیر کے لیے استعمال کی جائے گی. تو اس وجہ سے آپ نے چونکہ خالق کے لفظ کو مذہبی تاثر کے تحت سنا اور پڑھا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے اپنا مذہبی مقدمہ ان کی طرف منتقل کر دیا ہے. میں نے تو زبان کا ایک عام لفظ استعمال کیا بس. صرف ایک کلیریفیکیشن جی، میرا نہیں مذہبی ہونے کی وجہ سے نہیں. جیسے اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ انسان مخلوق ہے، یا اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ انسان بنا ہوا ہے، تو یہ دونوں مقدمات ایکولی مذہبی مقدمے کو سمگل کر رہے ہیں. مسئلہ خالق کا ہونا نہیں ہے، مذہبی ہونا نہیں ہے. مسئلہ اس لفظ کا استعمال ہے. وہ اس لفظ کے استعمال کو ڈینائی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ انسان مخلوق ہے، تو بغیر خالق کا نام لیے میں نے آدھا مذہبی مقدمہ الحاد کے ہاں پہنچا دیا ہے، بغیر نام لیے، بغیر کچھ کیے. تو جب آپ یہ کہیں گے کہ انسان بنا ہوا ہے، تو یہ نیوٹرل جملہ نہیں ہے، اور نہ یہ ان کے مقدمے کی صحیح پریزنٹیشن ہے. وہ اسی کا تو انکار چاہتے ہیں. یہ اس کا نتیجہ ہے. وہ کریں انکار، اور جس مقصد کے لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اس میں اپنا کوئی لفظ داخل کر کے بتا دیں. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ان کی پوری بات پڑھ کے اب آپ اس صورتحال کو بیان کیجئے، کیونکہ میں یہاں کوئی مذہبی مقدمہ نہیں بیان کر رہا. میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ کائنات کو جو حیثیت وہ میرے بننے کے معاملے میں دے رہے ہیں اس کی تعبیر اس لفظ کے سوا کسی چیز سے ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو آپ کا مقدمہ ہے، کام یہ یہی تو آپ داخل کر رہے ہیں سر. یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو آپ اپنا مقدمہ داخل کر رہے ہیں. نہیں بھائی، میں ان کے مقدمے کو اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. اگر ان کے خیال میں میرا مقدمہ اس سے داخل ہوتا ہے تو وہ کیا کریں، وہ متبادل الفاظ اسی مدعا کے لیے پیش فرما دیں. وہ آگے کی بحث نہیں ہوگی. نہیں، یہ متبادل الفاظ نہیں، یہ نوعیت بیان ہے. نوعیت بیان جو ہے وہ میرے اس لفظ سے متضاد نہیں ہے. یہاں پھر میں گزارش کروں گا کہ فعل کے لیے پی رہا ہوں تو پینا ہی ہے، اور عربی زبان میں اس کے لیے شربائی ہے، اور فاعل اس سے شاربی بنے گا. اب آپ اس کی جگہ پہلے وہ فعل لائیے. کیا ہے حادثہ؟ تو در حقیقت نوعیت فعل کا بیان ہے.
یعنی بہت سے افعال دنیا میں ہوتے ہیں، ان میں سے بعض کو ہم حادثہ کہتے ہیں، بعض کو ہم واقعہ کہتے ہیں. تو آپ اس کے لیے تجویز کر دیجئے. یعنی آپ ان لوگوں کا مقدمہ اگر میری اس سے تعبیر سے کوئی غلط فہمی کا باعث بن رہا ہے تو آپ کہیے کہ وہ اس کو اس لفظ سے تعبیر کریں گے، وہ دنیا کی کسی زبان کا بتا دیجیے، بصد شوق قبول کریں گے ہم. یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے بعد کہ جو وجودی حقیقتیں ہیں وہ تبدیل کی نہیں جا سکتی، اس میں کوئی مقدمہ داخل بھی نہیں ہوتا، وہ صرف بیان کے اسالیب ہیں. جی بہت شکریہ استاذ. ہماری نشست، آج کی نشست کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے ملاقات